सलामती है उन आंखों पर जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पर जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं। सलामती उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ाहिरमन आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की यह सहर, जिसको हमने खुसूसी नशरियात के साथ जोड़ा है और होना भी चाहिए। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। ख़वातीन व हज़रात, आज हम उस शख्सियत के हवाले से लबकुशाई करना चाहते हैं कि जिससे हिदायत भी मिली, इल्म भी मिला और दर से सब्र भी मिला, शजाअत भी मिली, वफा भी मिली, बहादुरी भी मिली और फिर वफाओं का एहतराम और पासदारी भी मिली। आज हम उस शख्सियत के हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहते हैं जिसने बचपन ही से अनवारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। आज हम उस शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जिसने पूरी ज़िंदगी अताअत रसूल में सर्फ कर दी और उसके सिवा कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं गुमान किया। आज हम उस शख्सियत के ही हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं जिसको ये भी शर्फ हासिल हुआ कि आप सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर ख़ास और एक ऐसे मर्द मुजाहिद हैं कि जिनसे बहुत सारी निस्बतें तो जुड़ती हैं, मगर एक ये भी है कि आप रसूल खुदा के फर्जंद के वालिद गिरामी हैं, यानी जिनको यब्न रसूलुल्लाह कह के पुकारा जाता है। ये निस्बत भी आपको हासिल है कि आप औलाद अली हैं। जी हाँ, आज हम हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। आज की ये शब इंतहाई खबर गम के साथ है और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें फ़ज़ाइल और मनाकिब का एक खासा भी है। हमें ये मौका मिलता है और हम इसको गनीमत समझते हैं, सादत समझते हैं कि आज हम फ़ज़ाइल और मनाकिब का एक ऐसा गहवारा बांधें कि जिससे लाइल्म भी आलिम बन जाए। कम से कम ये कि उसके पास इश्क की महक तो हो जिससे वो अपने दिल और अपने गुलिस्तान को आबाद रखे। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मेहमान हजरात को। मैं आज के चौथे मेहमान को भी खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आपको एक खासा ये भी हासिल है कि आपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए जो कुछ भी पढ़ा, तहकीक की, उसको बयान किया, नौजवानों तक पहुंचाया, उम्मत के सामने रखा और फिर किताबों से आपकी दोस्ती तो बहुत गहरी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपसे जब भी सवाल पूछा जाता है आप बिला खौफ उसके जवाब देते हैं और फिर शामिल गुफ्तगू ही नहीं होते बल्कि शामिल मोहब्बत और उल्फत भी हो जाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम उलमाए किराम की खिदमत में भी मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यहाँ पर एक चीज़ समझने के लिए पूछना चाहता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का मकाम इतना बुलंद है कि हम क्या बयान करें। सब ही के सब ऐसा लगता है आसमान के तारे हैं, मगर ये कि अंबिया कराम में भी अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, बाज़ को बाज़ के ऊपर, और साहबा कराम में भी ऐसे ही दर्जा रखा है। साबिक़ुल अव्वलून तो वो हैं जिनको ख़ास तौर से कुरान ने जिक्र किया है और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़ात उनमें से है जो साबिक़ुल अव्वलून है। मगर एक और एजाज़ है, और इसमें कौन कौन शरीक है जो इस्लाम सबसे पहले कबूल कर रहे हैं आपके अलावा, यानी हज़रत के अलावा, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के अलावा भी कोई दूसरा इसमें शामिल है जिसको हम कह सकते हैं कि इस एजाज़ में शरीक है आपके साथ? देखिए, नहीं, बड़ा आपने क्रिटिकल क्वेश्चन कर लिया है और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है खुसूसन अहले सुन्नत के यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि नासबियत ने भी काफी हद तक अहले सुन्नत की सफों में दरार डाल दी है। जी। इस वजह से अब ये चीजें कंट्रोवर्शियल होती जा रही हैं। आप देखें कि उलमा ने पूरी नेक नियति के साथ, मैं ये कहूंगा, कोशिश की कि इस इख्तलाफ को दबाया जाए, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा कितमान हक भी हो गया। हमें बचपन से एक रट्टा लगवाया गया कि औरतों में सबसे पहले सैयदा खतीजा सलामुल्लाहि अलैहा ईमान लेकर आई, मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसी तरीके से बच्चों में सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, और आजाद करदा गुलामों में सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन इनकी आपस में भी तो कोई ज़मानी तरतीब है, उसे कभी भी अंडर डिस्कशन नहीं लाया गया, क्योंकि सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट की वजह से काफी ज्यादा तासुब आ गया। इस चीज को डिस्कस करना ही छोड़ दिया गया, उल्टा जो इसको डीप डीक करता उसके ऊपर फतवे लगाने शुरू कर दिए। तो जामिया तिरमिज़ी में बिल्कुल वाज़ेह हदीस है, ज़ैद इब्न अरकम जो साबिक़ून अल अव्वलून में से हैं, वो कहते हैं, और ये हदीस गदीर खुम के रावी भी हैं, कि पहला शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے۔ ظاہر ہے کہ دو اگر مین سپیشیز کے طور پر ڈرا کی جائے جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے، تو عورتوں میں سیدہ خدیجہ ہیں جی، اور مردوں کی سپیشیز میں سیدنا علی ابن ابی طالب ہے۔ باقی سیدنا ابوبکر بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، سیدنا زید ابن حارثہ بھی آتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں بھی زمانی ترتیب ہے۔ صحیح۔ اب ایشو یہ ہوا کہ جامعہ ترمذی میں جب یہ حدیث آئی نا کہ پہلا شخص جو اسلام لے کر آیا وہ علی بن ابی طالب ہے، تو وہ راوی حدیث جب یہ حدیث بیان کرتا ہے نا تو ابراہیم نخعی اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں، پہلا شخص جو اسلام لے کے آیا وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ حالانکہ ابراہیم نخعی جو ہیں وہ 46 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 50 ہجری میں، اور 96 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں 46 سال کی عمر میں۔ انہوں نے تو زمانے خلفائے راشدین کا نہیں پایا، اچھا، اور یہ روایت مکمل نہیں ہے، انہوں نے کسی صحابی کا اور کسی ایسے سینئر تابعی کا ذکر نہیں کیا، یہ ان کا اپنا قول ہے۔ اور محدثین کے ہاں اس طرح کی جب کوئی چیزیں آتی ہیں وہ انقطاع والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے پہلا شخص جو اسلام لے کر آیا وہ علی بن ابی طالب ہے، یہ المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دلائل النبوہ جو امام بیہقی کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام المغازی محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ تعالی المتوفا 150 ہجری جو شاگرد ہیں انس بن مالک کے، انہوں نے باقاعدہ جب اس کو بیان کیا پھر انہوں نے ترتیب بھی بتائی۔ اچھا، کہ جی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئیں، ظاہر نبی علیہ السلام کی وہ محبوبہ تھیں، زوجہ تھیں، ان کے سامنے آ کے دعوت رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیدنا علی، پھر انہوں نے کہا اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ان چاروں میں اگر آپ ڈیپ کریں نا، یعنی مزید اس کی جو ہے وہ ایک ترتیب بیان کی جائے تو اس میں پھر پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ، پھر حضرت علی، لیکن دو سپیشیز ڈرا کریں تو عورتوں میں سیدہ خدیجہ اور مردوں کی کیٹیگری میں سیدنا علی، اور پھر اس کے بعد زید ابن حارثہ، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں سیدنا علی سے چھینی جاتی ہیں، اور جہاں کی ان کی کوئی فضیلت آتی ہے اسے چھپانے کے لیے پھر ایک نئی ٹرم ڈیوائز کر دی جاتی ہے، آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ۔ بھئی جب ایک غلام آزاد ہو گیا ہے اب تو وہ آزاد ہی ہے نا، تو وہ اس طرح کی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ بہرحال محدثین کے ہاں یہ ترتیب ہے، ان کی آپس میں زمانی ترتیب۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی ٹھیک ہے۔ نہیں ویسے اچھی بات ہے، آپ نے اس میں وضاحت کر دی انجینئر صاحب، مگر آج تو میں فضائل اور مناقب کا دن لیے بیٹھا ہوں، میں یہ بھی سننا چاہتا ہوں دیگر صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ راویان کرام میں، بلکہ امام احمد بن حنبل کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں علیہ رحمہ۔ آپ نے تو یہ تک کہا کہ جتنے فضائل اور مناقب اور جتنی کثرت سے روایات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے صادر ہوئی ہیں، روایت میں کسی اور صحابی کے لیے نہیں ملتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے اور اس کی ترتیب کا بھی ذرا لحاظ رکھ کے بیان کیا جائے۔ جی میں اس پہ مجھے تھوڑا اپنے ٹائم دینا ہے، میں کوشش کروں گا 5-7 منٹ میں اسے کنکلوڈ کروں۔ یہ جو احمد بن حنبل کا آپ نے حوالہ پیش کیا ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، امام حاکم نے جب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل شروع کیے ہیں تو وہ ٹاپ پہ یہ چیز لے کے آئے کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہمیں ذخیرہ احادیث میں جتنے بھی صحابہ کے مناقب پہ احادیث ملی ہیں، سب سے زیادہ جس شخصیت کی شان میں احادیث ہیں وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ احمد بن حنبل نے ایک الگ سے کتاب بھی لکھی ہے فضائل صحابہ، جس میں آلموسٹ 2000 کے قریب احادیث ہیں، وہ اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، ہمارے جہلم شہر سے بک سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ حضرت علی کا چیپٹر نکالیں تو آپ کو اتنی زیادہ احادیث ملے گی ایز کمپیئر ٹو باقی اصحاب کے۔ باقی اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں جتنی احادیث ہیں، ان میں اگر میں کہوں کہ ٹاپ پہ کون سی حدیث ہے، تو یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے علماء کرام اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے اس کی انٹینسٹی جب ڈیفائن کی ہے نا، تو میرے نزدیک ٹاپ پہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اس چیپٹر میں فضائل علی والے میں ٹاپ پہ لی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کرٹیکل جنگ میں جو رومن امپائر کے خلاف تھی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب کے طور پر چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آپ کی دلجوئی فرمائی۔ اب اس کے اوپر اگر آپ غور کریں
ہارون علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے قرآن میں آیا مانگا تھا اپنے ساتھ سپورٹر کے طور پر. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کو اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑ کر گئے. جی. تیسری بات وہ پیغمبر تھے لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے یہ والا ٹائٹل مولا علی کو نہیں ملا, لہذا امپلائیڈ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو مولا علی علیہ السلام ہوتے. اور میں عموماً جو قادیانی ہیں انہیں بھی یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ اگر تمہیں امتی نبی بنانے کا شوق ہے نا تو اس امت میں جو شخص پہلے نمبر پہ حقدار ہے نا کہ وہ امتی نبی بنے وہ مولا علی علیہ السلام ہے. اس حدیث سے پتا چلا نا, کیونکہ جس کو قرآن میں نسبت دی گئی ہارون کو موسیٰ کے ساتھ اور بخاری اور مسلم میں یہ نسبت آئی, تو پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی اسسٹنٹ پیغمبر ہوتا نا تو حضرت مولا علی ہوتے, لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو سر اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا امتی تو غلام قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ دعوے پیغمبری کریں وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. اگر مولا علی کا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی میرے اوپر, اور میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی ایک پہرا دینے والی حدیث ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ. اچھا, دوسرے نمبر پہ اگر کوئی حدیث میں لیتا ہوں نا جی, وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی ڈگری ہے. اور صحابہ کہتے ہیں میں پوری رات نیند نہیں آئی, اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی نبی علیہ السلام یہ منصب دے دیں. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اور نقل کیے حضرت ابو ہریرہ نے جن کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے کہ ان میں بغض اہل بیت تھا, نعوذ باللہ. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ کون کچھ نصیب ہوگا. نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت سیدنا مولا علی کو بلایا, ان کو آشوب چشم تھا, اپنا مبارک لعاب دہن لگایا, اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے ان کو رخصت کیا اور کہا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا, اگر تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو یہ دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں یہ والی حدیث ہے جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں. ٹھیک. تیسرے نمبر کے اوپر وہ آیت مباہلہ والی, وہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. ایک اس کا طریق سعد ابن ابی وقاص نے بیان کیا اور ایک سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے. سعد ابن ابی وقاص والا تو بڑا دردناک اس کا طریق ہے. اب مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب, تو ماشاءاللہ اس چیز کا مجھ سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں کہ جب شام نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتے, اور منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس کے اندر کہ انہوں نے حکم دیا سب کرنے کا, یہ خود سے الفاظ ڈالے, اور پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے. تو انہوں نے کہا کہ سن, میں نے علی بن ابی طالب کے بارے میں 3 ایسی فضیلتیں سنی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. پھر انہوں نے پہلے وہ حدیث سنائی غزوہ تبوک والی, علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. پھر غزوہ خیبر والی حدیث سنائی, اور پھر کہا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 تو نبی علیہ السلام نے مولا علی کو, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن و حسین علیہم السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. اچھا, اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, خصائص علی والے چیپٹر میں. اس میں آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب امیر شام نے حضرت سعد سے یہ کلمات سنے تو جتنا دن وہ مدینہ تھے ایک جملہ بھی مولا علی کی تنقیص کا اپنی زبان سے نکالا نہیں ہے. لہذا یہ پتہ چل گیا کہ امام نووی نے جو اسے کور کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو فضائل سننا چاہتے تھے, وہ بات غلط تھی. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابو تراب جو کہا, اور آپ کو پتا ہے یہ بھی صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے, یہ بنو امیہ اپنے ممبروں سے کہلواتے تھے لعن اللہ ابا تراب, اللہ اعوذ باللہ. تراب لفظ اگر بنو امیہ بولے نا تو یہ فضیلت کے لیے نہیں تحقیر کے لیے بولتے تھے. سال ابن سعد السعدی کی حدیث ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی, مسلم میں ڈیٹیل سے ہے 6229 نمبر, کہ انہیں جب آل مروان نے بلایا ممبر پہ کہ آپ آگے سیدنا علی پر سب کریں تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا. ان کا چلے آپ کہہ دیں لعن اللہ ابا تراب. انہوں نے کہا تم ابو تراب کہہ رہے ہو یعنی مٹی والا, اور تم خوش ہو رہے ہو ان کی تحقیر کر کے. اور مولا علی اس سے
غصے میں نہیں آتے تھے، وہ سب سے زیادہ خوش ہی اسی نام سے ہوتے جی تھے، حالانکہ انہوں نے اپنا جو جی کنیت ہے ان کی ابو جی الحسن تھی. پھر انہوں نے کہا اچھا بتائیں یہ نام پڑا کیسے تھا؟ پھر انہوں نے ٹھیک بتایا ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا میاں ٹھیک ہے بیوی ہونے کے ناطے جھگڑا ہوا. ٹھیک ہے مولا علی علیہ السلام گھر سے نکل گئے صحیح اور جا کے مسجد میں ایک جگہ لیٹ گئے. جب نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کدھر ہے ٹھیک ہے علی، تو بتایا وہ تو چلے گئے اس طرح. تو نبی علیہ صحیح ہے السلام نے ایک صحابی بھیجا، انہوں نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ ہے، تو نبی علیہ جی السلام خود تشریف لے گئے. ٹھیک ہے حالانکہ بلوا سکتے تھے، مولا علی خود حاضر ہوتے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب. صحیح اور یہ اتنا پسندیدہ نام تھا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. ٹھیک ہے اور آخری ٹھیک. حدیث میں بیان کر دیتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں. میں انجینئر ویسے صاحب تو ایک حدیث مختصر سے وفا لوں، میں نے لوٹ کر آنا جی ہے، جی میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے. یقیناً بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی اس حوالے سے، اور میں چاہتا ہوں کہ مزید گفتگو ہو. میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں جو میری عقل میں آ رہا ہے، اسی حساب سے پوچھ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، مگر کچھ احباب ایسے بھی ہیں ظاہر سمجھنے کے لیے وہ بھی اس مرحلے سے گزر رہے ہوں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ راشد تو مانتے ہیں، مگر کبھی کبھار اعتراض بھی کرتے ہیں. بعض افراد تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے خلیفہ راشد تسلیم کریں، گو کہ آپ کے زمانہ خلافت میں کئی ساری جنگیں ہوئی ہیں، مسلمان آپس میں متصادم ہوئے ہیں، اور 3 تو بڑی جنگیں اس کا نام بھی آتا ہے. اس صورت میں کیا جواب بنتا ہے؟ دیکھیں جی، خلیفہ راشد تو نبی علیہ السلام نے خود ڈکلیئر انہیں کر دیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت اعلی من حاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا سفینہ، نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، وہ پھر تابعی سے کہتے ہیں کہ بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6، اور ان 6 میں بھی 5.5 سال مولا علی علیہ السلام کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں. صحیح. تو وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. اب یہ حدیث ابو داؤد میں 4646 نمبر ہے، اور اس میں علیہ السلام لکھا ہے امام ابو داؤد نے. تو اب اس سے پتا چلا کہ بنو امیہ کے لوگ اصل میں وہ بنیاد ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا جنہوں نے انکار کیا. اچھا. تو پھر حضرت صفیہ کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہ جھوٹ ہے جو ان کی پیٹھ سے نکلا. اور جامعہ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ خود یہ بنو امیہ کے لوگ شریر ترین بادشاہت ہیں اس روئے ارض کی. اور یہ حدیث مسند ابی داؤد 43 کے اندر بھی موجود ہے. اللہ. وہ آگے راوی پوچھتا ہے کہ اگر خلافت راشدہ 30 سال ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں. اور اسی کا ایک طریق المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اب تو ظاہر نام احترام سے لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے. پھر نبی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی جنگوں کی پریڈکشن پہلے فرما دی تھی. جنگ جمل، صفین، نہروان، تینوں کو جو حدیث کور کرتی ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے، تھوڑی دور جا کے آپ کا جوتا مبارک جو ہے وہ ٹوٹ گیا، آپ نے گاٹھنے کے لیے مولا علی کو دیا، اور پھر تھوڑی دور جا کے آپ صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم میں ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر بھیجا، اس قرآن کی خاطر مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی قتال کرنا پڑا، کافروں سے قتال کرنا پڑا جو کہ میرے قبیلے کے لوگ تھے، اور تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا. تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا لا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لے گا، نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ وہ لا کا لفظ اپنی زبان پہ آنے نہیں دیتے تھے سوائے کلمہ حق کے. جی آپ میں یعنی وہ جود و سغا تھا نا، لیکن یہاں آپ نے فرمایا لا. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، فرمایا لا، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑے مولا علی کو بشارت سنانے کے لیے، تو مولا علی جو ہے وہ ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے تھے جیسے وہ ہم سے پہلے جانتے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ مولا علی اپنی جنگوں پہ پچھتاتے تھے، تو جسے پتا ہو کہ نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور جسے پتا ہو کہ سورۃ الحجرات کی میں نے اس آیت کی تفسیر بننا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے، تو وہ کیسے پچھتا سکتا ہے؟ ان کا پچھتانا وہی تھا جو سیدہ مریم کا تھا. حالانکہ انہیں حضرت جبرائیل نے بشارت دی، تو انہوں نے کیا کہا سورہ مریم میں؟ کاش میں مر کے مٹی ہو گئی ہوتی اس سے پہلے کہ مجھے اپنی قوم کا سامنا کرنا پڑے گا. ظاہر انسان کی ایک نیچر ہے. تو المصنف ابن ابی شیبہ میں جو مولا علی کا قول ہے نا، حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی
دنیا سے چلا گیا ہوتا، یعنی مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتے مخالفین کی لاشوں کے اوپر خود گریا کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام. پھر جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر الگ الگ احادیث ہیں، جی صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، جی وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی اور مسند احمد میں اوپر تلک کی حدیث ہے کہ جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت عمار 93 ایئرز کی ایج میں شہید ہوئے. اللہ اکبر. اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ مولا علی اس جنگ میں بھی حق پہ تھے. اور جنگ نہروان جو ہے خوارج کے خلاف، وہ تو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہے کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے. تو اچھا ان ساری جنگوں کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام جن جنگوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امت پہ جو یہ آزمائش آئی ہے، اب اس کے بعد ہمیں کس کی ڈگری کی ضرورت ہے کہ ان کے دور میں جنگیں ہوتی رہی؟ کسی کی نہیں. یہ تو وہ آزمائش تھی جو مولا علی کو جس آزمائش سے گزرنا پڑا، اور نبی علیہ السلام پہلے بتا کے گئے جی کہ ان ساری جگہوں میں مولا علی علیہ السلام حق پہ ہوں گے. اور آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں جو اکثر ہم پیش کرتے ہیں اہل سنت جی کے جی. ہاں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جی تم پر میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس میں الفاظ ہیں، تم عنقریب میری وفات کے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے داڑھوں سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. ٹھیک ہے. یعنی حضرت ابوبکر کو تو اس فتنے سے گزرنا پڑا کہ ان کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو قبائل کے لوگ تھے. حضرت عمر کا دور دوسرا، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، ان کے لیے تو سارے مانتے ہیں کہ ان کے مخالفین جو ہیں ان میں ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے خلفاء راشدین کی. تو سیدنا علی کے کیس میں بھی جب ان کے مخالفین کھڑے ہوئے، ان میں ہم صحابہ کرام کی عزت اپنی جگہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں ہم نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ہماری ان سے کوئی ذاتی ایفیلیشن ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کوئی تردد نہیں ہے اس میں، اور ذاتی ایفیلیشن بھی کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے. کتنے ہاشمی اور الوی یہاں پر ہیں اور سادات یہاں پر ہیں. البتہ یہ کہ یہ حق کا معاملہ ہے اور اس میں حق کی طرفداری کرنی پڑے گی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اب ہم آخری لمحات کی طرف آ رہے ہیں. فزت ورب الکعبہ، یہ کیا عجیب جملہ ہے. یعنی جس کے سر پہ موت کھڑی ہوتی ہے اور جس کو ایذا اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ تو اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے. یہاں تو فتح اور کامرانی اور ظفریابی کا اعلان ہو رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی جناب، اس میں تو بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ایک حدیث کے اوپر اکتفا کروں گا جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی میں موجود ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. سیدنا عمار بن یاسر اور مولا علی علیہ السلام یہ ایک جگہ پہ سوئے ہوئے تھے مٹی میں، اسی طریقے سے جو سادگی تھی، درویشی تھی. نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہیں اٹھایا اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو دو تاریخ کے بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں. پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، اور اس کے سبب پھر قوم سمود کے اوپر، صالح علیہ السلام کے امت کے اوپر عذاب آ گیا جنہوں نے انکار کیا تھا. اگلے زمانوں میں وہ سب سے بڑا بدبخت تھا، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اللہ اکبر. اچھا، اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے تو اسی پہ اکتفا کیا، لیکن اس میں ایک لطیف نقطہ جو چھپا ہوا تھا، جو میں کہتا ہوں کہ شرح صدر ہے، کہ جس طرح قوم سمود نے اللہ کی اونٹنی کی بے قدری کی اور ان پر عذاب آ گیا، اس امت نے بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا اور ان کو جن مشکلات سے گزرنا پڑا اپنے دور خلافت میں، ہم پر یہ اس اعتبار سے آزمائش آئی ہے کہ دوبارہ خلافت راشدہ قائم نہیں ہو سکی، کیونکہ اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا انہوں نے. اور یہاں پہ میں عبداللہ بن عمر کا وہ قول نقل کروں گا جو المستدرک للحاکم میں، مجموع الزوائد میں، وہ کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات پر غم نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہو یا روزہ چھوڑا ہو، البتہ مجھے یہ غم رہے گا کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کیا. یہ ان کی زندگی کا آخری غم تھا. لہٰذا ان کی زندگی میں جتنے انہوں نے کمپرومائز کیے بنو امیہ کے ساتھ، وہ سب منسوخ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ کو، ان کے ساتھیوں کو جو بات ان کی زندگی میں سمجھ آئی، عبداللہ بن عمر کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے آلموسٹ 34 سال کے بعد، جب ان کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا، تو حالت نزع میں اس وقت ان کو جو بات سمجھ آئی، مولا علی کے ساتھیوں کو اس وقت ہی سمجھ آ گئی تھی. تو ظاہر ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہوں، اور صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو وہ علی جب اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کرنا ہے. جی اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں. اور آخر میں وہ غدیر خم کی حدیث، کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا مولا ہے اس کا مولا علی. جامعہ ترمذی میں موجود ہے یہ حدیث،
मुस्नद अहमद में, और ये हदीस मुतवातिर है गदीर गुम की। टाइम मुख्तसर है, वरना तो मैं मजा लेके पूरी हदीस सुनाता, लेकिन इंशाल्लाह मैंने फिर जरूरी समझा कि मैं ये हाजिरी जरूर लगवा दूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस बज़म का आखिरी सवाल ही सही, मगर ये इससे रब्त रखता है। हज़रत का अपना ये कौल है, आप फरमाते हैं कि मेरे बारे में दो ग्रोह हैं जो गुमराही का शिकार हो जाएंगे। अफराद और तफरीक का मामला है, एक मुझे हद से बढ़ा देगा और एक मुझे हद से घटा देगा। ये इसको अगर सही समझा जाए तो इससे मुराद क्या है, कौन है वो अफराद? देखें जी, ये हदीस जो है वो मरफू, इसकी जो सनद है वो तो कमजोर है अच्छा। तबरानी के अंदर, लेकिन इसकी जो मौकूफन रवायत है सही सनद से फ़ज़ाइल सहाबा आम बिन हंबल की किताब में मौजूद है, और ये रवायत अहले तशय्यो के यहाँ भी पाई जाती है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी वजह से दो ग्रोह जहन्नम में जाएंगे और दो ग्रोह गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूब करके। यानी ये दो एक्सट्रीम पाई जाती हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से। अब ये ग्रोह कौन से हैं? देखें, मौला अली अलैहिस्सलाम के मुबारक जमाने में तो खवारिज इसका नुमाइंदा बन के सामने आए कि उन्होंने सैयदना अली के साथ इस लेवल की दुश्मनी की कि उनकी तकफीर करना शुरू कर दी, और वो खारजी आज तक दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि सुनन नसाई में हदीस है कि मेरी उम्मत में हमेशा खवारिज निकलते रहेंगे और इनका आखिरी ग्रोह दज्जाल के साथ मिलकर मुसलमानों को कत्ल करेगा। अच्छा। तो ये अगर आप देखना हो ना, जो मुसलमानों की, अहले किबला की, अहले कलमा की तकफीर करते हो, उनको कत्ल करते हो और काफिरों को छोड़ते हो, मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़े हो, ये वो आजकल के मॉडर्न खवारिज हैं। सही। वो लोग खुद अपनी सफों में तलाश कर सकते हैं। इसी तरीके से सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो मोहब्बत में गुलूब करना है, वो इस वक्त नुमाइंदा मिसाल आपको नुसैरिया का एक ग्रुप शाम के अंदर मिलेगा जो उनके बारे में उलूहियत क्लेम करता है। अच्छा। नाउज़ु बिल्लाह, अली अल्लाह, जी जी, अली अल्लाह, हुसैन जल्ला जलालहू, और ये इस तरह की चीजें। और उसकी वजह से बाजुकात हमारे जो इतना अशरी भाई हैं उनको भी उनकी वजह से अजीमत उठानी पड़ जाती है, क्योंकि वो बाज लोग उनको उनके खाते में डाल रहे होते हैं, अगरचे उलमा उनका रद्द करते रहते हैं। मीर शहीदी साहब माशाल्लाह, जवान नकवी साहब, ये लोग फ्रंट से लीड करते हैं। तो इस किस्म के लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं। और मुस्नद अहमद में एक रवायत है जो इसे सपोर्टिव है कि ईसा इब्ने मरियम की मिसल है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला अली। एक ग्रोह उनके बारे में इनकार करके गुमराह हो गया यहूदियों का, और एक उनकी शान में गुलूब करके गुमराह हो गया यानी नसारा का। हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, बल्कि उनकी मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन मोहब्बत वही जो है वो मौला अली भी क़यामत के दिन पसंद करेंगे कि जिस मोहब्बत के वो हमसे तकाजा करते हैं, क्योंकि मौला अली ने तौहीद की खातिर जान दी है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने तौहीद की खातिर जान दी है। अब कोई तौहीद के ऊपर रखना डालता है और उनको उलूहियत में क्लेम कर देता है, तो ऐसी मोहब्बत को कभी भी मौला अली अलैहिस्सलाम पसंद नहीं करेंगे। बाकी जो आम तौर पे लोग हजरत अली की शान बयान करने पे मेरे पे राफजियत का फतवा लगा देते हैं या अनीफ कुरैशी साहब पे लगा देते हैं, उनके लिए मैं इमाम शाफी का कौल पेश करूंगा जो शेर की शक्ल में है दीवाने शाफी में, इनकान रफ़दन हुब्बु आली मुहम्मदिन फलयशहद थक़लान अन्नी राफ़दी। अगर अहले बैत आले मोहम्मद से मोहब्बत का नाम राफ़दी होना है तो जिन्हों इस गवाह हो जाओ इस बात पे कि मैं राफ़दी हूं। तो ये माशाअल्लाह उन्होंने कहा। और इसमें एक लतीफ नुक्ता मुफ्ती साहब के लिए अर्ज करूंगा कि इस शेर के अंदर ये चीज छुपी हुई है कि यकीनन इमाम शाफी कोई ऐसी बातें करते थे जो आज मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब या मैं करता हूं, वरना अगर साने अली वो बयान करते होते ना, उन्हें कभी राफजी ना कहा जाता। क्योंकि जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनको तो कभी किसी ने राफजी नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि वो तो हजरत अली की शान बयान करते हैं। इसका मतलब है कि इमाम शाफी ने दुश्मनाने अली को, बनु उमैया को भी आड़े हाथों लिया था, और वो आपको पता है इमाम मूसा काजिम के असहाब में थे इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला, तो उनको ये सब कुछ सुनना पड़ा। तो अगर हम भी सुनते हैं तो हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत इमाम शाफी के साथ है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें उनके साथ और उन हस्तियों के साथ माशूर फरमाए जिनसे इमाम शाफी ने मोहब्बत का इजहार करके दुनिया में तकलीफ उठाई। आमीन। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आपका शुक्रिया। हमारे लिए बाइस सादत था कि आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम सवालों के जवाब भी आपने दिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।